अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। गालिब का एक शेर आपने सुना होगा यकीनन कि हर चंद हो मुशाहिदा हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर। पाकिस्तान के केस में ये कैफियत इमरान खान साहब की है कि यहाँ पे मईशत की बात हो, सियासत की बात हो, आपके दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात की बात हो, जंग की बात हो, अमन की बात हो, इवन बसंत की बात हो, तो इमरान खान साहब का जिक्र उसमें लामहाला आ जाता है। और उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं उनकी 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी ने 2024 में 8 फरवरी को इमरान खान साहब को वोट किया। और मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूं कि व्हेन समवन वोट्स फॉर समवन, पूरी दुनिया के अंदर ये उसूल है जो ताकत को शायद समझ नहीं आता, लेकिन उसूल ये है कि जब कोई किसी के लिए वोट करता है तो वो दिमाग इस्तेमाल करके वोट नहीं कर रहा होता, वो कैलकुलेशन और वहां पे थ्योरम सॉल्व करके कि जनाब ये हाँ ये नतीजा निकला तो मैं लिहाजा वोट कर रहा हूँ, वो जज्बाती होता है। वोट हमेशा जज्बाती होता है। इंग्लैंड में जब ब्रेग्जिट हुआ था तो ब्रेग्जिट से में जो सवाल था रेफरेंडम में, वो ये सवाल नहीं था कि आपका क्या ख्याल है, आप सोच के बताएं, वो ये था कि व्हाट डू यू फील अबाउट ब्रेग्जिट। सो देयरफॉर जब लोग वोट करते हैं तो जज्बाती भी होते हैं। अब चूंकि 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी ने वोट कर दिया है और फिर उसके बाद उनको मैंडेट नहीं मिला, उसके बाद उनका लीडर जेल में है और जेल में जो सेहत के हवाले से तशवीश है वो अपनी जगह पर सब मामला है, तो फंसी हुई है पाकिस्तान की सियासत। देयरफॉर उनके चाहने वाले और उनके ना चाहने वाले, वो लामहाला हर गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब का जिक्र होता है। सो लेट मी कम टू द पॉइंट। मैं कल एक कमेंट पढ़ रहा था, कल जो मैं गोशगुजार आपसे गुफ्तगू जो मैं आपसे कर रहा था उस पे नीचे किसी भाई ने कमेंट किया, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं नाम भूल गया उनका। उनका एक सवाल था और बड़ा अहम सवाल था। वो सवाल ये था कि अगर इमरान खान ना हो तो पाकिस्तान का क्या मामला रहेगा। और ये बड़ा डिस्टर्बिंग सवाल भी है और बड़ा गौर तलब सवाल भी था। इसी वजह से मैंने सोचा मैं आज इसी के ऊपर आप अपने 2 सेंट्स आपके सामने रख देता हूँ, आप भी शेयर कीजिएगा कि आपकी इस पर राय क्या है। अच्छा, ये सवाल बड़े जज्बाती अंदाज में पूछा जाता है और दोनों तरफ से पूछा जाता है, क्योंकि दो ही तरह के लोग मैं देखता हूँ पाकिस्तान में हैं। एक बहुत नफरत करते हैं इमरान खान साहब से, या पसंद नहीं करते यूं कह लें, और एक बहुत मोहब्बत करते हैं इमरान खान साहब से। दरमियान वाले मुझे कम ही नजर आते हैं। बहरहाल खैर, सवाल जो है वो ये होता है कि अगर इमरान खान ना हो तो क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये एक साइड पूछती है। दूसरी साइड कहती है कि अगर इमरान खान ना हुआ तो पाकिस्तान का क्या मामला बनेगा। हमारे बड़े मुफक्किर दानिश्वर कई ये बातें करते हैं कि जनाब पाकिस्तान को जियोग्राफिकली मैप के ऊपर तो पाकिस्तान को, नक्शे के ऊपर तो पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। ठीक फरमाते होंगे, बात भी ठीक है किसी दर्जे में। और ठीक है, मान लिया कि रियासती नक्शा मिटता नहीं है, लेकिन हम तो नक्शे की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि असल खतरा नक्शा नहीं है, वो फेडरेशन की रूह है जो जिसको खतरा लाहिक होगा, खुदा ना करे अगर इस तरह की सूरत हाल बने। पंजाब में रहने वालों को खास तौर पे ये समझना चाहिए, क्योंकि हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ पंजाबियों ने, और मेजोरिटी को पता ही नहीं इस बात का कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब ये हम जो बड़ा भाई जी पंजाब, बड़ा भाई कह कह के ये जहन में रख लिया हुआ कि बाकी शायद इलाके हमने फतह किए हुए हैं। ये अपनी मर्जी से, ये चारों सूबे जो है ना, फेडरेटिंग यूनिट्स जो है पाकिस्तान के, ये अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए थे। उस वक्त का NWFP, बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान एंड पंजाब, इवन पंजाब, ये अपनी मर्जी से शामिल हुए थे। देयरफॉर ये फेडरेटिंग यूनिट्स ने मिलकर एक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बनाई है। ऑफ कोर्स इनकी मुख्तलिफ शनाख्तें हैं क्योंकि हिस्ट्री मुख्तलिफ है, जुबानें मुख्तलिफ है, मफादात मुख्तलिफ है। मफादात से मुराद मेरी ये कि कौन क्या चाहता है, एस्पिरेशंस क्या है, मुख्तलिफ है, शिकायत भी मुख्तलिफ है। देयरफॉर अब फेडरेशन ना, मसला ये कि सिर्फ कानून से नहीं चलती। क्या आपने आईने पाकिस्तान में लिख दिया पाकिस्तान विल बी अ फेडरेशन और फेडरेशन चलना शुरू हो जाएगी? फेडरेशन चलती है सियासी नुमाइंदगी के थ्रेड से, एक धागे से, सियासत से। बुनियादी तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सियासत जो अरबी का लफ्ज है उसके जो माने हैं वो ये है कि एक ऐसी सूरत हाल, एक ऐसा मामला, एक ऐसी दुविधा, एक ऐसा मखमसा कि जहां पे लगे कि लड़ाई झगड़े के अलावा चारा कोई नहीं, उसको बातचीत के साथ सॉल्व कर लिया जाए तो ये सियासत कहलाती है। और फेडरेशन चलती है सियासत के साथ, सियासत के धागे के साथ। वो धागा जब कमजोर हो जाए तो मुल्क टूट नहीं रहा होता, लेकिन अंदर से खोखला जरूर होना शुरू हो जाता है। इमरान खान साहब जो है ना, वो एक फेडरेशन की अलामत है। और मैं अगेन वही, मैं उनकी जाती अहमियत की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सियासी नुमाइंदगी की बात कर रहा हूँ। और बुनियादी बात फिर अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट, इमरान खान कोई फरिश्ते नहीं है, वो कामिल लीडर नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिनसे कोई गलती नहीं हो सकती, नाउजुबिल्लाह। बंदा बशर है ना। लेकिन एक बात, इस वक्त पाकिस्तान में वो सबसे बड़ा विफाकी सियासी हवाला बन चुके हैं, ये फेडरल पॉलिटिकल रेफरेंस पॉइंट बन चुके हैं इस मुल्क को जोड़ने वाला। ये तो बड़ी एक सादी सी सियासी हकीकत है, और उसको अगर कोई कहे कि जी मैं उनकी तारीफ और तौसीफ में ये बात कर रहा हूं, तो नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। पंजाब में क्या उनकी हिमायत मौजूद नहीं है? ये सब जानते हैं कि पंजाब में उनकी हिमायत
کس حد تک موجود ہے. یہ ایک دفعہ ذرا کھولیں, ایک جلسہ کرنے دیں, یہاں پہ تحریک انصاف کو لگ پتہ جائے گا. خیبر پختونخوا میں تیسری دفعہ ان کی گورنمنٹ ہے, 2/3 سے زیادہ میجورٹی سے وہاں پہ گورنمنٹ بنی ہے. کراچی اور اربن سندھ میں ان کا ایک واضح فٹ پرنٹ موجود ہے. بلوچستان میں کسی درجے میں محدود ہے, لیکن وہاں پر بھی سمپتھی اور ان کی سپورٹ موجود ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے تحریک انصاف کے جلسے دیکھے ہیں بلوچستان میں. اچھا, پاکستان کی یہ بات ذہن میں رکھیں, پاکستان کی سیاست میں اکثر جماعتیں وہ صوبائی ہو کے رہ گئی ہیں. پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی ہے, پی ایم ایل این کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں وہ پنجاب میں بھی غائب ہو گئی ہے. وہ پنجاب ہوتا ہے نا, پنجاب تک محدود ہو, وہ پنجاب میں بھی نہیں ہے اس وقت. بلوچستان میں قوم پرست ہیں, قبائلی گروپس ہیں, وہ ایک اپنی طرح کا وہاں پہ معاملہ چل رہا ہے. اب جو کے پی کے کا میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ وہاں پہ صرف تحریک انصاف ہے کے پی کے اندر, باقی سیاسی جماعتیں وہاں سے معدوم ہو چکی ہیں لوگوں کی نظر میں, سیاسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. پنجاب میں فارم 47 گن لیں, پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے پاس کتنی سیٹیں ہیں. اینی ویز میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے نا جذباتی اور سیاسی سطح پر, یہ بات سمجھیے گا, جذباتی میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, اور پھر سیاسی سطح پر بھی چاروں صوبوں میں ایک سیاسی لائن قائم کر دی ہے, ایک تھریڈ قائم کر دی ہوئی ہے. اچھا, یہ چیز انہیں محض ایک فرد کی نہیں, یہ انہیں ایک فیڈریشن کی سیاست کی علامت بنا دیتی ہے. نو, دس از اے فیکٹ کہ ہر جگہ پہ جس بندے کا ووٹ ہے اس کے بارے میں یہی بات کروں گا. مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں مفت میں اٹھا کے میں تعریفیں کرنے لگوں, لیکن وہ اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ ڈسٹربنگ کوسچن, جو کہ ارادے سیاسی طور پہ, میں سیاسی پہ میں زیادہ فوکس رکھ رہا ہوں یہاں پہ, خدا نہ کرے میں دوسری کسی قسم کی بات کرنا بھی نہیں چاہ رہا, کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کا جو سب سے بڑا اثر ہے نا, وہ ہے سیاسی آؤٹ لیٹ بند ہو جائے گا. یہ میں جو بھائی جواب سوال پوچھ رہے تھے, میرے ذہن کے اندر بھی یہ سوال ہے, میں اسی وجہ سے اس کو ایڈریس کرنے آج یہاں بیٹھا ہوں, کہ جو آؤٹ لیٹ ختم ہوتا ہے نا سیاسی, تو یہاں پہ ایک بنیادی اصول ہے, یہ ہم نے دنیا بھر میں دیکھا کہ آپ کسی بڑے لیڈر کو, کسی بڑے سیاسی رجحان کو, بڑے پولیٹیکل فینومینا کو طاقت سے ختم کرنے کی یا دبانے کی کوشش کرتے ہیں, تو سیاست آپ ختم نہیں کر رہے ہوتے ان کی, وہ ہوتی بھی نہیں ہے ختم. آپ ان کے جو ووٹر ہوتے ہیں نا, ان کی پولیٹیکل ونڈو بند کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. پولیٹیکل ونڈو سے کیا مراد ہے؟ جو ان میں بات چیت کرنے کا ابھی بھی مادہ اور خیال موجود ہے کہ بات چیت سے سلجھائیں چیزوں کو. یہ سیاسی کھڑکی, دماغ کی سیاسی ونڈو جب بند ہوتی ہے تو پھر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں which are only natural. ایک انتہا درجے کی نفرت ہوتی ہے اور بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے, بیزاری پیدا ہو جاتی ہے, انڈیفرنس پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میرا کیا لینا دینا, میرے جذبات کی قدر کوئی نہیں کر رہا. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ووٹ جو لوگ کرتے ہیں وہ جذبات کی بیسس کے اوپر کرتے ہیں, اور کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے نا تو اسے زیادہ غصہ چڑھتا ہے. یہ اپنے آپ پہ رکھ کے ذرا سوچئے, کسی کی عقل کو ٹھیس پہنچائی جائے اتنا غصہ نہیں چڑھتا جتنا جذبات پہ غصہ چڑھتا ہے. سو یہ بات کہ نفرت اس کی وجہ سے پھیلتی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ غیر سیاسی اور غیر آئینی رد عمل ہوتا ہے, ریڈیکل آلٹرنیٹیوز کی طرف لوگ جاتے ہیں. اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ریاست کنٹرول بڑھا رہی ہوتی ہے اور دبا رہی ہوتی ہے, لیکن وفاق کو کمزور کر رہی ہوتی ہے. اور جب کسی قابل گفتگو لیڈر سے کو ہٹا دیا جاتا ہے یا بات نہیں کی جاتی, تو پھر یوں فرض کیا جاتا ہے طاقت کی طرف سے کہ ہم تو مسئلہ حل کر رہے ہیں, دس از دا بیسٹ دیٹ وی کین ڈو, دس از دا بیسٹ سولوشن فار اے کنٹری. لیکن سائیکالوجی یہ نہیں ہوتی اس کے پیچھے. وہ اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو جس سے بات چیت ہو سکتی تھی ہٹا رہے ہیں, درمیانی راستہ ختم کر رہے ہیں, بات چیت کا راستہ ختم کر رہے ہیں. درمیانی راستہ ختم ہوتا ہے, اعتدال ختم ہو جاتا ہے, اور اعتدال ختم ہوتا ہے, خوف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ریاست زیادہ کلیمپ ڈاؤن, زیادہ زور کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. دیر فور سیاست پھر اخلاق سے نکل جاتی ہے اور وہ پھر سروائیول موڈ میں داخل ہو جاتی ہے, which is only natural again and logical. خوف آئے گا تو سروائیول موڈ کی طرف آپ جاتے ہیں نا, تو سروائیول میں یعنی بقا کی جب اس میں موڈ میں لوگ گئے ہوتے ہیں تو وہ پھر لوگ نرم نہیں رہتے. یہ پوری دنیا میں بھی ہم نے دیکھا, یہ ہم نے وطن عزیز کے اندر بھی دیکھا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جہاں جو ان سے اگلا لیڈر ہوتا ہے نا, وہ اور زیادہ کم بات کرنے والا ہوتا ہے, زیادہ سخت ہوتا ہے, کم لچکدار ہوتا ہے. اور یہ کوئی سازش نہیں ہے, یہ ایک قدرتی انتخاب ہوتا ہے, یہ سیاسی قدرتی انتخاب, پولیٹیکل نیچرل سلیکشن آئی ہوں, یہ سازش سوزش نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ پھر اگین کامن سینس, پھر اگین لاجک, سمپل سی. آپ کسی کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یار میں تو معتدل رہا, میں بائی دا بک رہا, لیکن مجھے تو سزا ملی. وہ بات چیت پہ یقین رکھتا ہے, پھر نہیں بھائی بات چیت نہیں کرنی, جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں بات چیت کرتے ہیں, بات چیت سے ختم کرے مانی, ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی. تو بات چیت سے ہٹائیں گے تو جو اگلا آتا ہے پھر اجتماعی جو لاشعور, مطلب کلیکٹیو سب کانشیسنس میں کیا ہوتا ہے, یہ نرم رہنا تو بڑا خطرناک ہے. اس کے ساتھ تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور پھر اگلی جو لیڈرز کی جو اگلی نسل ہوتی ہے, وہ ان کے ذہن میں آٹومیٹکلی یہ خیال آتا ہے کہ بات کریں گے تو یہ تو نکال دیں گے, ہم سخت رہیں گے تو بچے رہیں گے. اور پھر یہ سادہ سی بات یہ ہے کہ وہ پہلے والا نہ ہو تو پھر اس کے بعد آنے والے obviously uncompromising ہوں گے.
اب خیبر پختونخوا کی ہم بات کر لیں، خدا نہ کرے کہ عمران خان نہ ہو، سیاسی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، تو کیا بنتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے کہ جہاں پہ خیبر پختونخوا کی بات کروں کہ جہاں پہ ریاستی رٹ کے مسائل پہلے سے موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ مذہبی سیاست بھی ہے، وہاں پہ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ عسکریت پسندی بھی ہے، ادھر پھر قبائلی اور سرحدی ڈائنامکس اور ہیں، یہ سب ہمیں پتہ ہے، اور وہاں کے لوگوں کے ذہن میں وفاق کے حوالے سے، مرکز کے حوالے سے ایک تاریخی بد اعتمادی بھی ہے۔ یہ بھی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، کسی اے این پی والے سے جا کے پوچھ لیجیے، اور حیدرآباد سازش کیس کا بھی ذرا پوچھ لیں، اور پھر ولی خان کی تاریخ بھی ذرا پڑھ لیں، ان کے ساتھ سب معاملات کیا رہے ہیں، اور پھر باقی اور لوگ، تو ایک بد اعتمادی وہاں پر موجود ہے۔ عمران خان نے ایک بڑا کام وہاں پہ یہ البتہ کیا ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مرکز کے خلاف جو غصہ تھا نا خیبر پختونخوا میں، اسے پارلیمانی سیاست میں جذب کیا ہے، ورنہ وہاں پہ پی ٹی ایم موجود ہے، پی ٹی ایم پہ کیا نعرے لگتے ہیں، پی ٹی ایم کیا بات کرتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ پہلے ہی بدگمان ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ایک سائزبل، ایک بڑی، ایک میجورٹی خیبر پختونخوا کی بیکاز آف عمران خان، وہ ابھی بھی پارلیمانی سیاست میں یقین رکھ رہی ہے، وہ پی ٹی ایم کی طرف نہیں جا رہی۔ مجھے ایک نوجوان نے وہاں پہ یہ بات کی، ویسے کچھ جاتا نہیں ہے کہ پی جا کے وہاں پہ لوگوں سے ذرا پوچھیں، سڑکوں کے اوپر پوچھیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ ایک نوجوان نے بات کی کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو میں پی ٹی ایم جوائن کر لوں گا۔ یہ بڑی خوفناک، بہت پریشان کرنے والی بات تھی۔ تو خیر، آپ ارریلیونٹ کرنا چاہ رہے ہیں سیاسی طور پہ، وہ ہوتا نہیں، تو وہاں پہ اچھا چلیں آپ نے پوری کوشش کر لی، تو وہاں پہ غصہ آئے گا، غصہ آئے گا، لوگ کہیں گے یار پارلیمنٹ کا کیا فائدہ، ریاست سے پھر اگین میں وہی بات کر رہا تھا، بیگانگی کی ایک شکل اختیار ہوگی، یار یہ تو ہمارے بارے میں سوچتی نہیں، ہمارے جذبات کے بارے میں نہیں سوچتی۔ پھر یہ خطرہ ہے کہ ریاست کے خلاف بیانیہ صرف سیاسی نہ رہے، جیسا کہ پی ٹی ایم ہے، جیسا کہ اور متشدد جماعتیں ہیں، وہ پھر سیکیورٹی لینز میں چلا جاتا ہے، اور آف کورس یوں ہی ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں یوں ہو چکا ہے، بہت ساری اس کی ایگزامپلس موجود ہیں، میں ان پر بھی بات کر لیتا ہوں۔ اچھا، یہ وہ میدان ہے جہاں پہ نقصان ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، کہ وقتی طور پہ خیبر پختونخوا کو شاید آپ کنٹرول کر لیں، جو آج کل باتیں چل رہی ہیں نا، میں سن رہا تھا ایک وہ سن کے آ جاتے ہیں کہیں سے، منی فاروق صاحب کی، چلے میں نام لے لیتا ہوں، کہ سہیل آفریدی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، سہیل آفریدی عنقریب ہٹا دیے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کنٹرول کر لیں آپ وقتی طور پہ خیبر پختونخوا کو، یوں کر کے دیکھ لیں۔ لیکن اندر سے خیبر پختونخوا میں آپ جو وفاق کا اعتماد ہے نا، وہ آپ کھوتے جائیں گے، وہ پھر زیادہ کام اس سینس کے اندر اگین فیڈریشن کو نقصان ہو رہا ہوگا۔ پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، وہی کوشچن، وہی واٹ اف خان صاحب از ناٹ دیئر۔ پنجاب کو ہمیشہ کنٹرولڈ سمجھا گیا ہے جی، بڑا پریڈکٹیبل، لیکن اب انپریڈکٹیبل ہو گیا ہوا ہے پنجاب۔ پنجاب کو ہمیشہ اس طرح سے دیکھا گیا، یہاں پہ تو ریاستی نیریٹو چلتا ہے، بالکل چلتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، یہاں پہ الیکٹیبلز جیت جاتے ہیں، بالکل چلتے تھے الیکٹیبلز، یہاں پہ انتظامیہ کے ذریعے سب کچھ مینج ہو جاتے ہیں، انتخابی نتائج مینج ہو جاتے ہیں، ایون خان صاحب کے دور میں بھی یہ واقعات رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ 8 فروری 2024 کو چینج ہو چکا ہوا ہے، اور اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے جو نظر نہیں آئی لوگوں کو، وہ یہاں کی ایک اربن مڈل کلاس ہے، شہری مڈل کلاس، نوجوانوں کا ایک بہت بڑا پول سائز ہے، اور پھر تعلیم یافتہ طبقہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ جو تعلیم یافتہ نوجوان اور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے اربن لوگ جو ہے نا، یہ خاص طور پر روایتی سیاستوں سے بیزار ہو چکے ہیں، ان کو بھی عزت چاہیے، ان کو اپنا حق رائے دہی چاہیے، انصاف چاہیے۔ تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے اس طبقے کو وہ زبان دی، آپ وہ زبان پنجاب میں بھی چھیننا چاہ رہے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز تو آف کورس ہوں گے۔ اچھا، عمران خان نہ ہو تو پنجاب کے لوگ نظام کو اپنا چھوڑنا سمجھ دیں، یہ کوئی پاکستان کے حق میں چیز ہے؟ اور جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا کہ پنجاب بھی اتنا پریڈکٹیبل اب نہیں رہا، یہ وہ لمحہ ہے جہاں پہ آ کے معاشرہ جو ہے نا، وہ مایوسی سے غصے کی طرف چلا جاتا ہے، خدا نہ کرے، اور غصہ اگر بے سمت ہو تو پھر وہ پرسکون سیاسی مخالفت نہیں رہتی کہ قانون اور دائرے کے اندر رہ کے وہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ میں صرف ایکسٹریم سچویشن پہ غور کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے یوں ہو، اس وجہ سے یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ اس وطن عزیز کی فکر ہے ہم سب کو۔ اچھا، ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن جائے گا پاکستان، خدا نہ کرے اگر خان صاحب نہ ہو، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ معاملات چل تو رہے ہوتے ہیں، لیکن پالیٹکس کمزور ہو جاتی ہے، سیاست کمزور ہو جاتی ہے نا، ظاہری سی بات ہے، کیونکہ ریاست کی ایک فطری جبلت ہے کہ جناب دباؤ بڑھائیں، پولیس بڑھائیں، قوانین سخت کر دیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایز وی سپیک، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، گرفتاریوں سے نظام قائم کرو، چھاپے مارو، اس کو اٹھا لو، اس کو کر دو، نیریٹو کو کنٹرول کرو، یہ سب چیزیں اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں پہ پاکستان ایک پولیٹیکل فیڈریشن سے ایک سیکیورٹی سٹیٹ کی طرف چلا جاتا ہے، جو ڈینجرس ہے، جو اس ملک کے لیے اچھا نہیں، کیونکہ یہ ایک فیڈریشن ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اور ریاست کو سیکیورٹی سے چلا تو سکتی ہے، سیکیورٹی سے چلایا تو جا سکتا ہے، سیکیورٹی سٹیٹ بنا کے ریاست چل سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سیکیورٹی جو ہے وہ وفاق کو جوڑتی نہیں ہے،
یہ اس میں قابل غور نکتہ ہے، اور یہ ہم پاکستان ہی میں دیکھ چکے ہیں۔ وفاق کے لیے کیا چاہیے؟ سیاسی انکلوژن، سب کو بیچ میں شامل کیا جائے، نمائندگی دی جائے، فیئرنس اور انصاف کے ساتھ تمام لوگوں کو بیچ میں ساتھ لے کے چلا جائے، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ فتح کسی کو نہیں کیا ہوا، لوگ اپنی مرضی سے اس فیڈریشن میں موجود ہیں۔ سوویت یونین کی مثال آپ دیں کہ ریاست کتنی طاقتور نظر آتی تھی، لیکن وہ فیڈریشن اندر سے کھوکھلی ہو گئی ہوئی تھی۔ ایک دن آیا وہ پورا نظام بیٹھ گیا، پورا ہی نظام بیٹھ گیا۔ یہ سارا جو سینٹرل ایشیا آپ دیکھتے ہیں، یہ اسی بد اعتمادی کا نتیجہ ہے جو اس فیڈریشن کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ اوپر سے بڑی سخت لگتی تھی، لیکن پھر جب ٹوٹے تو پھر یہ سارے ستانز جو ہیں، قازقستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہ جتنے سارے ستانز ہیں، یہ اسی میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اسی بد اعتمادی کا نتیجہ کہ یہ سب کچھ وہاں پہ ہوا۔ یوگوسلاویا کی مثال ہمارے سامنے ہے، ادھر بھی یہ معاملہ ہوا تھا، نمائندگی ٹوٹی تھی وہاں پہ، ریاست نے کنٹرول اور بڑھا دیا، آئرن فسٹ کے ساتھ کنٹرول کیا، لیکن اینڈ پہ پھر وہاں پہ سول وارز ہوئی، ٹوٹ پھوٹ ہوئی، پھر انٹرنیشنل انٹرونشنز ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ دنیا کی مثالیں، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں کہ فیڈریشن کو جب طاقت کے ساتھ چلایا جائے تو وقتی طور پر ریاست مطلب خاموش تو ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن اندر ان کے پھر ایک اچھے جذبات نہیں رہتے۔ میں اس سے زیادہ کیا اسٹرانگ ورڈ استعمال کروں۔ سو کمنگ بیک اگین ٹو دیٹ پوائنٹ کہ ایک تصویر آپ کے سامنے آتی ہے کہ واٹ اف خان صاحب از ناٹ دیر، ریاست بڑی سخت ہوگی، یہاں پہ اور زیادہ سخت ہو جائے گی، گفتگو کو اور زیادہ محدود کر دیا جائے گا، اور زیادہ پابندیاں لگا دی جائیں گی بات چیت پہ۔ ہوگا کیا؟ سیاست کمزور ہو جائے گی۔ سیاست کمزور ہونے سے مراد بات چیت سے مسائل حل کرنے کی سکت کم سے کم ہوتی جائے گی، اس سے وفاق کمزور ہوگا، وفاق زیادہ نازک ہو جائے گا۔ اب خیبر پختونخوا میں اگر انڈیفرنس بڑھ رہا ہے، پنجاب میں غصہ بے سمت ہو رہا ہے، سندھ بلوچستان کو مرکز اجنبی لگنے لگے ہیں، آلریڈی 28ویں آئینی ترمیم کی ایک اور علیحدہ کٹا کھلا ہوا ہے، وہ علیحدہ بات چل رہی ہے، پورا ملک کنٹرول میں تو ہو جائے گا، لیکن وہاں وہ اتفاق نہیں ہوگا۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ سب کے درمیان اتفاق ہے۔ سو سوال عمران خان کا نہیں، سوال اس نمائندگی کا ہے جو آج پاکستان کی اکائیوں میں ایک پولیٹیکل تھریڈ بنی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی شکل میں۔ اگر آپ اس دھاگے کو جو کہ وفاق کی اکائیوں کو جوڑے ہوئے ہے آپ توڑ دیں گے تو فیڈریشن نہیں ٹوٹے گی۔ میں بالکل اگین چلیں یہ بات کہہ دے تو ریپیٹ کر دیتا ہوں، فیڈریشن نہیں ٹوٹے گی، لیکن کمزور ضرور ہوتی جائے گی روز بروز، اور ایک دن آپ کے پاس ریاست تو رہے گی، ریاست وہیں پہ رہنی ہے، قوم نہیں ہوگی حضور، یہ ذہن میں رکھیے۔ السلام علیکم۔